अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज हुसैन नवाज साहब पेश हुए जेआईटी में। क्या गुफ्तगू की, बहुत कुछ उसका देख लीजिए कि क्या उन्होंने बातचीत की। तैयारा साजिश केस की सूरत में हो चुका है, हमारे अपने साथ हो चुका है, सुल्तानी गवाह पेश किए जा चुके हैं। लेकिन मैं इस ज़िम्न में इस रियासत के हर अहलकार से, ना सिर्फ जेआईटी बल्कि इस रियासत के हर अहलकार से मैं अर्ज करूंगा कि आपने देखा है कि आज तैयारा साजिश केस जो है वो कहाँ है और मुशर्रफ कहाँ है। तो लिहाजा कोई गैर कानूनी काम करने से पहले जो है आप ये देख लीजिएगा कि कल को उन्हीं अदालतों के कटहरों में आप खड़े होंगे और आपके ऊपर क्या इल्जामात होंगे और क्या तहकीकात जो है ना आपके खिलाफ होती होंगी, वो आप सबसे बेहतर जानते हैं। लिहाजा उस चीज को आप मद्देनजर रख लीजिए। यही मीडिया है, यही वकला बरादरी है, यही सियासी बरादरी है। आपने अगर कोई खिलाफ आइन काम किया, खिलाफ कानून काम किया, तो ये आप ना समझिए कि आप उसे बच के निकल जाएंगे। जी, उन्होंने तैयारा साजिश केस का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अगर किसी ने कोई खिलाफ आइन और खिलाफ कानून काम किया तो ये कोई ना सोचे कि वो बच के निकल जाएंगे। बड़ी सख्त जुबान, एक बॉडी लैंग्वेज आप हमें कल भी नजर आई जब इसहाक डार साहब आए थे, और आज हुसैन नवाज साहब भी इसी तरह की जुबान के साथ, ये सख्त बॉडी लैंग्वेज के साथ बाहर आए। लगता है कि ये अब तरीका नजर आएगा मुस्लिम लीग नून का। दिल टेक ऑन द सिस्टम, दिल टेक ऑन ये जो इदारे हैं उनको उनका सामना करेंगे। मेरा ख्याल है इसी तरीके से। मौलाना बख्श चांडियो साहब मौजूद है हमारे साथ, सलमान अकरम राजा साहब मौजूद हैं, अली जैदी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, वो भी हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, और इरफान कादिर साहब साबिक अटॉर्नी जनरल, वो भी हमारे साथ प्रोग्राम में होंगे। चांडियो साहब नहीं हमारे साथ? जी चांडियो साहब, आप सुन रहे हैं, आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। क्या मुस्लिम लीग नून की स्ट्रैटेजी अब लड़ाई और टेकिंग ऑन द सिस्टम, जितना डरा सकते हैं, ये होता नजर आ रहा है आपको? मैं सिर्फ इस कार्रवाई को इस अंदाज से नहीं देख रहा हूं, मैं तो खुदा के करिश्मे देख रहा हूं, कुदरत के अजीब व गरीब मनाजिर देख रहा हूं। पहले तो मैं बात करने से पहले तो नून लीग को मुबारकबाद देता हूं कि इस केस के बदौलत मियाँ साहब के साहबजादे बोलना जज्बात में सीख गए। अब ये अपने ही लोगों के लिए खतरा लाक होगी। चांडियो साहब, आपको है। ये देखकर लगा जिस तरीके से वो बात कर रहे थे, मुझे ये बात महसूस हुई पिछली दफा जब वो पेश हुए और उसके बाद भी उन्होंने बात की और अब दोबारा, कि सियासत में आने का कोई इरादा लगता है। वैसे अमूमन हसन नवाज साहब तो चले जाते थे बगैर गुफ्तगू किए, लास्ट टाइम वो भी बोले, बट ये तो हमेशा बात करते हैं, और जिस तरीके से बात कर रहे हैं, आपको लग रहा है आने वाले दिनों में मेरे ख्याल में अब सब बड़े मियाँ साहब को इंतजार ही इस बात का होगा कि कोई बेटा भी आए जो कुछ बोलना शुरू करे। तो मैं तो मुबारकबाद दे रहा हूँ इस केस के बदौलत। और इस केस में अगर आप कोई नुकसान भी हो गया तो कोई बड़ी बात नहीं, आपको परेशानी जो लाक थी वो दूर आपकी हो गई। दूसरी बात, इस केस में अजीब व गरीब मनाजिर नजर आए हैं। वजीर आज़म को रोते हुए दिखाया गया, चिल्लाते दिखाया गया है कि मुझसे मखसूस एजेंडा पे काम अभी नहीं कराया जा सकेगा, कठपुतली नहीं बन सकूंगा। ये बातें कुछ छोटी नहीं है। मैं तो पूछ रहा हूं, भाई बताएं मियां साहब, जुर्रत करें, बताएं ना कठपुतली कौन बनाना चाहते हैं, बताएं आपसे मखसूस एजेंडा पे काम कौन लेना चाहता है, हिम्मत करें, बताएं। पाकिस्तान के वजीर आज़म है, आप बड़ा खुशूस करते हैं एटमी धमाका करके। एटमी धमाका बड़ी बात है, तो छोटा छोटा काम है, कर देना। कौम को इंतजार है, आप नाम लें। और दूसरी बात, अब भाई साहब, आपने इसहाक डार साहब को कल सुना, मैं भी हैरान था। शाइस्ता बोलने वाले, थोड़ा थोड़ा बोलने वाले, ठंडा ठंडा धीमा धीमा बोलने वाले, रूहानी शख्सियत अचानक फट पड़ी, आतिश फशा फट गया। वजह समझ में आ रही है जो कल सर, ये जो लबो लहजा इसहाक डार साहब का नहीं है, इमरान खान साहब की जातियात पर बोल रहे थे, ये इसहाक डार नहीं है, ये कोई और बला है। और दूसरी बात, मैं कल एक दोस्त से पूछ रहा था कि लतीफा तो मैं नहीं बता सकता, पर इस जेआईटी बिल्डिंग में है क्या जो अंदर से आता है हुकूमती इंसान दोस्त, वो गालियां देता हुआ, लानते भेजता हुआ उस इमारत की तरफ आ रहा है। चक्कर क्या है इस इमारत में?
جناب جو بھی جاتا ہے. چانڈیا صاحب آپ نے ذکر کیا اسحاق ڈار صاحب کا، تو آپ آج کل ساروں کی زبان اسی کے ہے، ذرا سنیے گا پچھلے چند دنوں میں جو آپ کو ہنگامہ نظر آیا ہے مسلم لیگ نون کی طرف سے، اس کے بارے میں ذرا یہ دیکھ لیجئے کہ کیا ہو رہا ہے، کیا کیا کہا جا رہا ہے، ذرا وہ سن لیتے ہیں. اور جو تماشا کرتے ہیں ہم مداری صاحب، یہاں سے پیسے باہر جاتے ہیں تو اپنے دائیں بائیں دیکھو اے ٹی ایم مشینوں کو. تم مجھے چیلنج کرو کہ یہ غلط ہے، پھر میں تمہیں ثابت کروں گا کہ میں ٹھیک ہوں. تمہیں شرم آنی چاہیے. جھوٹ کی بنیاد پر سیاست کرتے ہوئے اپنے گریبان میں جھانکو تو تمہیں نظر آئے گا کہ کیلیفورنیا کا کیس کافی ہے تمہارے لیے. آپ آج بھی جاہل ہیں، اب آج بھی جواریے ہیں، اب آج بھی بزدل ہیں، آج آپ بھی ٹیکس چور ہیں، اور آج آپ بھی فطرے کا سب سے بڑی وجہ ہے پاکستان میں. ایک کال ہوتی ہے گیدڑ کی، اور یاد رکھیں عمران خان صاحب، جس دن پھر شیر نے کال دی نا، اس دن پھر دیکھنا عمران خان صاحب آپ جوتے چھوڑ کر بھاگیں. خان صاحب ہمیں گندا کرتے کرتے آپ خود گندے ہو رہے ہیں اور ہمیں ڈسکوالیفائی کروانا چاہتے ہیں. یہ آگ کا کھیل ہے، یہ نہ ہو کل آپ کو پھر ہمارے ساتھ ٹرک پہ چڑھنا پڑ جائے. خان صاحب اتنا آگے جاؤ گے پھر مچھلی پتھر چاٹ کے واپس آئے گی تو کیا فائدہ. اگر اس ملک میں کوئی حادثہ ہوا باقی تو صاف بچ کے نکلنے کی کوشش کریں گے. خان صاحب آپ اس ذمہ داری سے کبھی نہیں بچ پائیں گے. جی علی زیدی صاحب، آپ یہ سن رہے ہیں عمران خان صاحب کو ہر کوئی اچھے القابات سے نواز رہا ہے، چاہے ڈار صاحب ہوں، چاہے سعد رفیق صاحب ہوں، کوئی بھی ہے. آتا ہے پہلی دھنائی وہ آپ کی سیاسی جماعت کی اور آپ کے لیڈر کی کرتا ہے. ویسے کاشف دو تین چیزیں میں بڑے ایکچولی انٹرسٹنگ آپ کا سینیریو ڈیولپ ہوا ہے. مجھے تو یہ اب میں 3 سینیریو آپ کے پاس رکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے. یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ جے آئی ٹی کے اندر بہت بڑی کوئی تصویر لگی ہوئی ہے عمران خان کی، بڑی ساری، اور وہ ہنستی ہوئی تصویر ہے، وہ گھور کے دیکھ رہے ہیں. وہ باہر آ کے کیوں عمران خان کو، عمران خان نے تو نہیں جے آئی ٹی بنائی، جے آئی ٹی نے سپریم کورٹ کے ججز نے، آنریبل ججز نے ہینڈ پک کی ہے. تو یہ باہر آ کے عمران خان کو کیوں گالیاں دے رہے ہیں؟ افسوس کی بات ہے. دوسرا ایک میری پریڈکشن ہے اور میں نے کچھ سوال آج کیے ہیں. یہ سوال سوشل میڈیا پہ بھی چل رہے ہیں، شاید آپ کو بھی ملے ہوں گے، آپ کی پروڈکشن ٹیم نے دیے بھی دیے. میری پریڈکشن یہ ہے، نوے اسحاق ڈار جو وہ کیچڑ اور وہ جو باتیں، اسحاق ڈار جیسا آدمی، میرا دل بھی کہتا ہے، میری پریڈکشن بھی اندر جا کے رو گیا ہوگا اور اس نے کہا ہوگا میری جان چھڑ دے ہو، جو تینوں چاہیے سارا میں دس جاؤں گا. جیسے پہلے انہوں نے کیا تھا نا، سارا دس جاؤں گا، سب کو ٹھیک ہے. یہ ویسے بڑی خوش فہمی ہے آپ کی علی زیدی صاحب، یہ خوش فہمی ہو چکا ہے نا، یہ پہلے ہو چکا ہے. وہ پہلے ہوا نا کاشف بھائی، یہ پہلے یہ کام ہو چکا ہے نا. پہلے حکومت کوئی اور تھی، دیکھیں کیا بات کر رہے ہیں. ایسے تھوڑی ہوتا کہ اب آپ کا خیال ہے کہ اچھا اب کاشف سن لیں. میں کچھ سوالات آپ کے پروگرام پاکستان کے نمبر 1 شو ہے، میں نے کچھ سوالات سوشل میڈیا پہ بھی پوچھے ہیں، میری پریس ریلیز بھی گئی، میں آپ کے اس پروگرام پہ بھی پوچھتا ہوں. اسحاق ڈار سے ڈائریکٹ، کیونکہ ماشاءاللہ انہوں نے جو باتیں کل کی ہیں اس لیول پہ تو میں نہیں جاؤں گا، لیکن میں کچھ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھائی صاحب ذرا بتا دیں کہ ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ اتنا امیر کیسے ہوتا ہے کہ پہلے تو بتا دیں کہ جب یہ شیخ ہز ایکسیلنسی شیخ مبارک کے پاس کام کرتے تھے تنخواہ کتنی لیتے تھے؟ کیونکہ E-144 ایمریٹس مجھے لا سوٹ کرے اسحاق ڈار اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں. آئی ایم چیلنجنگ ایمریٹس E-144 انہوں نے بلا کیسے خریدا تھا پہلے؟ آج وہ 45 ملین درہم کا بک رہا ہے، مارکیٹ میں لگایا ہوا ہے. ابھی 60 ملین درہم سے اوپر کا پلاٹ خریدا ہے انہوں نے کوئی ایمریٹس میں 60 ملین. آئی ایم چیلنجنگ اسحاق ڈار، پلیز ٹیک می ٹو کورٹ. میں تو الزام لگا رہا ہوں، یہاں پناما لیک نہیں لگا رہا، علی زیدی اسحاق ڈار ڈائریکٹ آپ الزام لگا رہا ہے. یہ کیسے آپ نے خریدا ہے 60 ملین درہم کا زمین؟ اچھا سن لیں سر، سن لیں ایک منٹ. میں الزام لگا رہا ہوں کہ ایک انڈین آرکیٹیکٹ آپ کا وہ ولا بنا رہا ہے جس سے آپ یہاں کے ملتے ہیں، نام دوں دیپک اروڑا. میں الزام لگا رہا ہوں، میں سوال پوچھنا اس میں اگر ایک انڈین آرکیٹیکٹ بنا رہا ہے، یہ ملکی مفاد کے خلاف ہے، غداری ہے ملک کے ساتھ، کیا الزام لگا رہے ہیں؟ کاشف میں ادھر ہی آ رہا ہوں، پھر میں کچھ نہیں بولوں گا اس کے بعد. میں الزام لگا رہا ہوں، میں سوال پوچھ رہا ہوں کہ اسحاق ڈار صاحب یہاں پہ جو آپ آ کے بزنس کرتے تھے جب آپ حکومت میں نہیں بھی تھے، آپ کے صاحبزادے ماشاءاللہ یہاں کرتے تھے،
سارے انڈینز کے ساتھ بڑے بڑے نامور انڈیا دبئی میں انڈینز کے ساتھ آپ کے بزنسز ہیں. اگر آپ چاہیں میں ان کے نام بھی لے دوں, میں نے آفیشیل ٹویٹ کی نہیں ہے, پوچھا ہوا ہے یہ ٹاور آپ نے کیسے بنا لیا, آپ کے پاس تو پیسے نہیں تھے. 22 سال کا آپ کا بیٹا تھا جب یہاں آپ آئے تھے, اور اس نے 40 ملین درہم کا بنگلہ کیسے خرید لیا ایمریٹس میں؟ مجھے بتا دیں, میری تو سمجھ سے باہر ہے. پاکستان کا لوٹا ہوا پیسہ منی لانڈری کر کے لے کے اپنا کمیشن کھا کے رکھا, الزام لگاتے ہیں عمران خان کے اوپر. وہ کہتے ہیں عمران خان امیر کی اس لیے امیر ہو گیا کہ اس نے سب چیزیں ڈکلیئر کی ہوئی, آپ سب چھپاتے ہیں اپنے بچوں کے پیچھے. میں اس میں کوئی, میں نے بلو دا بیلٹ بات نہیں کی ہے, میں نے چیلنج کیا ہے. ٹھیک, آپ کے چیلنجز مجھے یقین ہے انہوں نے سن لی ہوں گے, اگر جواب دیں گے نہیں تو آپ کو کورٹ میں لے جائیں گے. سلمان راجہ صاحب انشاءاللہ لے جائیں. میں نے کہا دونوں میں سے کوئی ایک ہوگا نا, یا کوئی جواب دیں گے یا خاموش رہیں گے, کورٹ میں لے کر جائیں گے. میں لے کے آؤں گا سلیم صافی کو. سلیم صافی نے الزام لگایا تھا, ٹیکن انٹو کورٹ, آئی سینٹ ہم اے لیگل نوٹس. اچھا ٹھیک, یہ بھی لے جائیں, میں ان کو بھی دوں گا, میں ثبوت سے بات کروں گا. سلمان صاحب, بیفور آئی گو ٹو دا لیگل سائڈ, میرے 2-3 سوال ہیں. ایک تو بحث چل نکلی تھی کہ قطری شہزادے کے پاس گئے ہیں, وہ بھی بات تھوڑی سی ابھی ڈاجی لگ رہی ہے. میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ مریم بی بی کو بلانا چاہیے تھا, یہ نہیں بلانا چاہیے تھا. یہ ایک ویسے ایک اخلاقی سوال ہے جو اٹھایا جا رہا ہے, قانونی تو اس میں کوئی نقطہ نہیں. لیکن ایک تو میں نے آپ کو سنایا, آپ نے سنا ہوگا جو عمران خان پر گولہ باری ہو رہی ہے, ایک بار بار سازش کا ذکر ہو رہا ہے, ذرا وہ بھی سن لیجئے گا. جو اندر سے باہر نکلتا ہے وہ ایک سازش کا ذکر کرتا ہے, ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے. ذرا پہلے سنیں پھر بتائیں ذرا سیاسی طور پہ آپ کو لگتا ہے یہ نیریٹو اپنے ووٹر کے لیے بنایا جا رہا ہے تاکہ اس کو ایک وجہ دی جائے جو کہ ہم مشکل میں کیوں ہیں. سنیے گا ذرا, ایک یہ صرف ڈار صاحب نے یا حسین نواز نے نہیں کیا, اس میں اور لوگ بھی شامل ہیں, ذرا سن لیجئے گا. یار یہ کیسا تماشا ہے کہ جج کے بیٹے کے لیے تو کوئی اور قانون اور پروسیجر, اور وزیر اعظم پاکستان نواز شریف کے لیے کوئی اور پروسیجر ان کے بیٹوں کے لیے. کیا یہ فیئر ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وزیر اعظم نواز شریف کے ساتھ ایک کانسپریسی ہے. ریون ڈیوس کے کیس میں ہم نے کیا سبق سیکھا کہ بیرون ملک جو طاقتور طاقتیں ہیں وہ اندرون ملک پاکستان کی طاقتوں کو کوئی حکم کریں تو عدالتی نظام, پاکستان کے انصاف کا نظام, اس کو ہائی جیک کر کے کسی گناہگار کو چھڑا لیا جاتا ہے. ہمیں ڈر ہے اسی طرح کی ریون ڈیوس جیسی سازش جس میں بیرونی ہاتھ ہے, اندرونی مہرے ہیں, عدالتی اور قانون کو استعمال کر کے کسی بے گناہ کو پکڑوایا نہ جائے. کچھ طریقہ واردات بہت پرانے ہیں جو آپ کو نظریہ ضرورت میں بھی آتے ہیں سامنے, آپ کے بھٹو صاحب کی پھانسی میں بھی, اور پھر اس کے بعد طیارہ سازش کیس میں بھی جو ہے نا آپ کے سامنے وہ معاملات آتے ہیں. اور وہ کیا ہے؟ الجھاؤ پیدا کر دینا, شکوک و شبہات اٹھا دینے. مزید کیا ہے کہ سلطانی گواہ پیش کر دینے, جس کی کوشش کی جاتی رہی ہے یہاں پہ, آپ لوگ جانتے ہیں. یا پھر اور کچھ نہیں تو زبردستی کسی کو پکڑ کے کسی کے زیر کفالت زبردستی کھینچتان کے شو کر دینا, یا زبردستی کسی کا بے نامی دار بنا دینا. سلمان صاحب, یہ بہت کچھ ہو گیا, قانون بھی ان کے خلاف ہو گیا, عدالتیں بھی خلاف ہیں, بیرونی قوتیں بھی خلاف ہیں, اندرونی مورے بھی خلاف ہیں, سیاستدان ان کے خلاف ہے, میڈیا ان کے خلاف ہے. وہ مجھے تو لگتا ہے یہ جو بارش ہوتی ہے بھی سازش کا. What is going on? یہ کہاں سے سازشیں نکال کے لا رہے ہیں in a legal battle? Then maybe آپ خوش نہ ہو شاید کسی بات سے, but in legal battle یہ کدھر سے سازشیں آ رہی ہیں؟ یہ نیریٹو پبلک کے لیے سیٹ کیا جا رہا ہے. دیکھیں, قانونی معاملات تو اپنی جگہ ہیں اور میں قانونی معاملات کے حوالے سے ہی گفتگو کر سکتا ہوں, لیکن بطور شہری آپ اور میں جانتے ہیں کہ یہ بیانیے ہمارے ارد گرد گردش کر رہے ہیں اور پاکستان کی ابتدا سے ہی کر رہے ہیں. ایک بیانیہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سویلین حکومت کو طاقتور نہیں دیکھنا چاہتی, اسٹیبلشمنٹ کے تحفظات ہیں. دوسرا بیانیہ اس سے مختلف ہے کہ سویلین حکومتیں جو ہیں وہ ناقابل اعتبار ہیں, وہ بھارت نواز ہیں, پاکستان کے مفادات کو وہ بیچ دینا چاہتی ہیں. تو ان بیانیوں کا ٹکراؤ تو موجود ہے. یہ بیانیے مہرے ہیں جو ہر ایک کو میسر ہیں. یہ بات آپ کی درست ہے. میں بچپن سے, بیکاز آئی کیم فرام اے پولیٹیکل فیملی, بچپن سے ہم یہ سنتے بڑے ہوئے ہیں. پیپلز پارٹی کہتی ہے ہمیں ان کو سیکیورٹی رسک آ گیا, آج ان کو کہا جاتا ہے. بات اس کو, یہ تو چلتا رہا پاکس. اس طرح کی کلیش تو رہی ہے پولیٹیکل فورسز اور دوسروں کے درمیان. اس پرٹیکولر کیس میں آپ کو ایسا کچھ نظر آ رہا ہے کہ یہ سازش باہر سے
امریکہ اور برطانیہ گھڑی ہو, انہوں نے جان کے ICIJ کو اس پر اکسایا ہو کہ یہ لگا دیں. کیا آپ کو اس میں آج کچھ نظر آ رہا ہے اس طرح کی سازش, جیسے وہ کہہ رہے ہیں بیرونی سازش بھی ہے, اندرونی سازش بھی ہے؟ دیکھیں پھر یہ تمام باتیں مفروضے ہوں گے, ان پہ میں نے تو کبھی کوئی خاص دھیان نہیں دیا, لیکن چونکہ ہم اس ماحول میں رہتے ہیں, یہ ضرور میں نے سنا ہے اور کچھ دستاویزات دیکھی بھی ہیں کہ ICIJ نے بھی جس طرح کام کیا, کچھ مخصوص ملکوں کو ٹارگٹ کیا, امریکہ کا کوئی بندہ سامنے نہیں آیا ان کی تفتیش میں, اور جس طرح سے یہ تفتیش شروع کی گئی موسیک فونسیکا کی, وہاں خط لکھے گئے, وہ بھی اگر کوئی تحقیق کرے گا تو آپ دیکھیں گے کہ کچھ اس میں بھی حیرت پیدا کرنے والی باتیں ضرور ہیں, کیونکہ کچھ معاملات ان تک پہنچے, میں تفصیل سے بات نہیں اس وقت کر سکتا, جن میں اشارہ دیا گیا کہ کچھ قوتیں ہیں, کچھ ریاستی قوتیں ہیں جو کچھ تحقیقات چاہتی ہیں. جب کبھی اس کی مکمل چھان بین تحقیق بیرون ملک کی قوتوں کی بات کر رہے ہیں یا اندرون ملک, میرے ملک کی قوتوں, بیرون ملک؟ بس چھوڑ دیں یہیں پہ بات کو, میں زیادہ تفصیل نہیں بتا سکتا, اور میں فرینکلی جانتا بھی نہیں بہت زیادہ تفصیل. یہ تمام باتیں جو ہیں ریومرز, چمگوئیوں کے زمرے میں آتی ہیں, تو اس لیے یہ سب کچھ تو ہمارے ارد گرد ہے, اور ہم جانتے ہیں کہ ایک ماحول ہے. اگر اس ماحول میں ایک فریق محسوس کرتا ہے کہ اس کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے تو میں بات کو سمجھ سکتا ہوں, لیکن جہاں تک خالصتاً قانونی معاملات کا تعلق ہے, عدالتی معاملات کا تعلق ہے, اس حوالے سے بالکل ہم بحث کر سکتے ہیں. اور یہ ضرور ہوتا ہے کہ عدالتی معاملات میں, عام مقدموں میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ فریقین وہم کا, وسوسے کا شکار ہو جاتی ہیں. جو سمجھتا ہے کہ مقدمہ ایک طرف جا رہا ہے وہ اس کی تعویل پیش کر دیتا ہے کہ اس لیے جا رہا ہے کہ فلاں وکیل فلاں کا رشتہ دار ہے, فلاں کا دوست ہے, وغیرہ وغیرہ. تو یہ ہمارا ایک طریقہ تو ہے کہ ہم ایک سازش اور خوف کے ماحول میں رہتے ہیں اس ملک میں, اور اس میں سے بہت سی باتیں درست بھی ثابت ہوتی ہیں. لیکن سر چانڈیو صاحب, ابھی کچھ دن پہلے ایک ڈان لیکس تھی, اس کے بارے میں کہا جاتا تھا, الزام یہ لگا اداروں کی طرف سے جن کے اوپر الزام پہلے یہ تھا کہ یہ اندرونی ادارے ہمارے خلاف ہیں کیونکہ ہم بیرونی زبان بولتے ہیں. یہ ایک الزام ہے. ہم کتنے کیونکہ میں اس کو دیکھ رہا, یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ اس میں کوئی سازش ہے یا نہیں, صرف کچھ چیزوں کو, ملک کی سیاست کو دیکھ سکتا ہوں. چانڈیو صاحب, کچھ دن پہلے یہ الزام تھا کہ جو ڈان لیکس تھی وہ انڈیا کی اور امریکہ کے اشارے پر کی گئی. یہ امریکہ اور برطانیہ کی زبان بولتے ہیں, یہ کہتے ہیں ہمارے خلاف یہ سارے اس لیے ہیں کیونکہ ہم وہ کام کر رہے ہیں جو باہر والے چاہتے ہیں ہم کریں, پاکستان صاف کرنا. اب جبکہ کیس ہے اس کے بارے میں الزام یہ ہے کہ جناب یہ باہر والوں کی سازش ہے. مجھے بریک کے بعد اس کا جواب دیجیے گا, مجھے کہا جا رہا ہے بریک کے بعد چانڈیو صاحب, لیکن بڑا دلچسپ ہے پاکستان. اس میں یا تو یہ امریکہ کی سازش ہوتی ہے, کچھ بھی ہو جائے, میرے پہ آپ الزام لگا دیں کاشف باسی نے چوری کی, کرپشن کی, 2 ارب روپے بنا دیا, امریکہ نے کیا, اس کی سازش ہے میرے خلاف, یہودی سازش ہے میرے خلاف, انڈیا کی سازش ہے میرے خلاف, فوجیوں کی سازش ہے میرے خلاف, اسٹیبلشمنٹ میرے خلاف ہے. یہ میں بھی الزام لگاؤں گا. کیوں ہم اتنی آسانی سے یہ الزامات لگا دیتے ہیں؟ کیونکہ اس سے پہلے بڑی چھوٹی سی بات ہے, بڑے پرابلمز بھی ہوں گے. ICIJ نے ایک کمپنی کا ریکارڈ نکالا, اس کے اندر انہوں نے دیکھا کس کس کے اپارٹمنٹس ہیں. سر اس میں آپ نے 4 اپارٹمنٹس ماننے ہیں, اور اس سے پہلے کیا پرابلم رہی وہ بھی سن لیجئے گا. وہ ذرا ہمارے جو فرسٹ فیملی ہے, دا پرائم منسٹرز فیملی, چانڈیو صاحب, یہ آپ کیونکہ اپوزیشن ہے, میرے پاس حکومت آتی نہیں ہے, کیوں یہ الزام آپ پر سب سچ مانتے ہیں؟ الزام مبینہ طور پر سچ کیوں مانتے ہیں, ذرا یہ سنیے گا. فیئر میں اور پارک لین میں گھر ہے. جی وہ حسن کے نام. کتنے عرصے سے وہاں پہ؟ وہ تقریباً میرا خیال ہے حسن اس وقت 90 کی مڈل میں وہاں پہ گیا تھا, 15-16 سال 14-15. It's on a rent. I'm on a rent basis which comes from every quarter from Pakistan. 20 سال ہو گئے ان فلیٹس کو خریدے, سو یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے, ریکارڈ پہ ہے. میری سینٹرل لندن میں پراپرٹیز تو دور کی بات ہے, میری پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. میں اپنے والد کے ساتھ رہتی ہوں. پارک لین والے جی پارک لین والے, میں ان میں گیا بھی, ان میں وہ رہتے ہیں 2 بھائی, ٹھیک, بلکہ 3 بھائی ہیں, جب بھی جاتے ہیں وہ وہیں رہتے ہیں, ان کے ہیں. بات یہ ہے کہ جن اربوں روپے کی مے فیئر کی پراپرٹیز کی یہ بات کر رہے ہیں, یہ تو پہلے پتہ نہیں ہے. بتائیں کون سی پراپرٹیز ہے, لائیں, دکھائیں, اس کا کوئی پروف لائیں. اب اس پر مزید میں کچھ نہیں کہنا چاہوں گا کہ کیوں الزام لگا اور کیوں لوگ ایک سرٹن پرسیپشن مانتے ہیں ان کے بارے میں. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. چانڈیو صاحب بریک پہ جانے سے پہلے ایک وجہ بتائی تھی کہ کیوں یہ الزام لگتے ہیں,
क्यों ये कहा जाता है ये बैनुल अक़वामी साजिश क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि जब ये डिनाइल तो आप ही करते देते रहे और आप ही मानते रहे, आप ही कहते 90 में खरीदे, आप ही कहते हैं ही नहीं। ये सारी बातें अब भाई साहब आई हैं, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं, लेकिन 2 मिनट मुझे इजाज़त दें। मरियम बीबी की बात सुनकर मैं आज उदास हो गया, और इनके बुज़ुर्ग के सबके बयान आ रहे हैं, वो भी अभी मैं 1 मिनट के लिए बताऊंगा, 2 मिनट मैंने इसलिए मांगा। मरियम बीबी का पैगाम अल्फाज सुनकर मैं बड़ा परेशान हुआ कि आज एक शफीक बाप की आंखों में मैंने फिक्रमंदी देखी। मैं पाकिस्तान से पूछता हूँ, मैं आपसे पूछता हूँ, इस शफीक बाप की आंखों में नजर देखी आपने बेचैनी? आपको उस बाप की बेचैनी नहीं ज़हन में कोई सलाखों के उस तरफ है, और जिसकी गैरत नहीं गवारा करती कि वो उसको आकर उसकी बीवी को और बेटी को कहे कोई कि चलो मुलाकात का वक्त खत्म हो गया है? तब बात आपको याद नहीं आई, तब तो आप मजाक क्यों उड़ा रहे थे? आज अपनी बेटी का सवाल मैं नहीं कहता, मैं कहता हूं जातियात पर मेरे कायद बिलावल साहब, आसिफ साहब नाराज होते हैं, मैं नहीं कह रहा, लेकिन इंसानियत की हैसियत में मुझे याद आती है, मुझे अपना कायद याद आ रहा है कि क्यों तब याद नहीं आया आपको? क्या जेल में सुना होगा भुट्टो साहब ने जब उसकी बेगम साहबा को लाठी लगाई गई होगी? आप बताएं, तब कुछ नहीं, तब इखलाकात नहीं थी, तब ये मजाकिया उड़ा रहे थे। आज इनको तकलीफ, आज कहते हैं क्या कहते हैं, हमारी बहू बेटियों को बुलाया जा रहा है। हम बेटियों और बहुओं पे मजाकिया उड़ाने वाले नहीं है, लेकिन बेनजीर साहबा किसी की बेटी नहीं थी, बेगम साहबा किसी की बहू नहीं थी, किसी की बहन नहीं होगी। आप बताएं, आपने भी अभी हवाला दिया है पीपल्स पार्टी का, खुदा की कसम काशिफ भाई ऐसी बात इनके साथ नहीं हुई है। ये तो एसी वाले माहौल में फौज लेकर जाते हैं वजीरों और सलाहकारों अफसरों की जीआईटी में। मेरी बीबी तो अकेली 2 बच्चों के साथ, 3 बच्चों के साथ, कभी इस जेल दरवाजे पे कोर्ट में खड़ी है, कभी उस जेल पे दरवाजे पे इंतजार कर रही है। तब किसी को उसूल ख्याल नहीं है, तब किसी को याद, आज सब इनको अब याद आ गए। इसाक साहब अब बोल रहे हैं ये हमारी मजाक उड़ाते रहे, कुछ नहीं है, जो बोया है वो काट रहे हैं। अब आपके सवाल की बात सर, दानियल साहब अगर इजाजत है, मैं जरा थोड़ी सी 2 सेंट में भी ऐड करना चाहूंगा इसमें, मैं माफी चाहता हूं जरूर। इसमें अपना अपना मौकफ है सारों का, अखलाकी, कानूनी, कुछ लोग कहते हैं जाना चाहिए, छोड़ दें इस बात को। सर मैं ये जानना चाहता हूं, क्या इस मुल्क की जिसकी 50% आबादी खवातीन पर मुश्तमिल है, क्या इन हुक्मरान खानदानों के अलावा इन खवातीन को वही इज्जत मिलती है थानों में और कचहरियों में जो आप अपने खानदान के लिए जिसकी तवक्को करते हैं? क्या आज आप एक अदालत में जाएंगे, वहां कोई औरत आपको नजर नहीं आती, और अगर कोई नजर आती है वो किसकी मां बहन बेटी है? और आपने क्यों ये फैसला कर लिया कि दूसरे की मां बहन बेटी तो अदालतों में पेश हो, वो ठीक है, होना चाहिए, जेलें भरी पड़ी है खवातीन से। सर मैं फिर कहता हूं कि मरियम बीबी बहुत काबिल एहतराम है और को नहीं शायद जाना चाहिए, चले मैं ये भी हमारी बहन है, हमारी बहन है, लेकिन ये दूसरों के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं? उनके कौन सोचेगा? आपके पास तो इतनी बड़ी आवाज है, आपके वालिद साहब वजीर आजम है, वो बोलते हैं, आपके चचा वजीर आला है, उनका बयान अभी चल रहा था कि बड़ी ज्यादती हो रही है। और भाई उन लोगों का कौन सोचेगा जो धक्के खा रही है खवातीन इस टाइम अदालतों में, जेलों में, थानों में? मैंने खुद देखा है, इन आंखों से देखा है, उठा के ले जाते हैं। कल का वाकया इस्लामाबाद का, एक बात जगह जगह कोर्ट हो रहा है, जो भी थी गलत ठीक, उठा के नहीं लेके सारों को। क्या ये किसी की बहन बेटी मां नहीं है? अनफॉर्चुनेटली हमें अपनी खानदान की हद तक ठीक, अच्छा है, होना चाहिए, चले मैं भी आपके साथ हूं, बस दूसरों का भी इंतजाम करें, फिर उनकी भी हुर्मत का इंतजाम करें, उनकी भी इज्जत करने का हमें काम करना चाहिए। चांडिया साहब को एक जवाब ऑन किस वजह से ये इल्जाम लग रहे हैं? देखिए इन्होंने हुकूमत की है, इमरान खान ने नहीं लगाए, हमने नहीं लगाए। जिसके ये बैन-अ-क़वामी चोरी का केस है उसमें पकड़े गए हैं, खुद कहा, मैं और बात नहीं कहता, मुख्तसर वजीर आज़म साहब ने खुद कहा, जैसे ही पनामा का मामला आया पार्लियामेंट में खड़े हो गए, कौम से खिताब किया। आपने क्यों खिताब किया? क्या जरूरत थी? अदालतों को छोड़ देते, भाई मेरे बच्चे हैं, आप तहकीकात करें, मैं वजीर आज़म हूं, या मैं अलग हो जाता हूं जब तक तहकीकात हो। आपने खुद कहा, जब कोई इमरान खान बयान दे, जब कोई पीपल्स पार्टी का बयान दे, ये इनके लीडर कहते थे जाए अदालत के दरवाजे खुले हैं। आज अदालत के दरवाजों पे मामला चल रहा है तो आप नाराज क्यों हो रहे हैं? जीआईटी बनी, ओ जी भगड़े डाले गए, मिठाइयां तकसीम हुई, मरियम बीबी को भी खिला रहे हैं, खुद भी खा रहे हैं, चचा बच्चा सब मिलके खा रहे हैं। आज क्यों जीआईटी को गालियां देते हो?
آج جو لب و لہجہ یہ حکمرانوں کو زیب دیتا ہے, یہ وفاقی وزیروں کو زیب دیتا ہے کہ سپریم کورٹ کے دروازے پہ کھڑے ہو کر عدلیہ کو گالیاں دو, وزیر اعظم باہر آ کر اداروں پہ بات کرے. یہ کس ادارے پہ بات ہو رہی ہے؟ مجھے پتہ ہے کون سا ادارہ ہے جس پر آپ ایک بڑی دلچسپ بات چانڈیو صاحب, میں عرفان قادر صاحب بھی آگے, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, اعتماد کرنا چاہیے اداروں کے. ایک پوائنٹ میرا بھی ہے, میں آ رہا ہوں علی زیدی صاحب, میں ذرا عرفان چلے کوئک پوائنٹ پھر میں عرفان قادر صاحب سے اور راجہ صاحب سے میں نے قانونی نقطہ پوچھا. میں کوئک رسپونڈ, کیونکہ جو اتنے بڑے وکیل صاحب بیٹھے ہیں ماشاءاللہ, سلمان اکرم انہوں نے بات کی. میں ایک تو یہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ کرے یہ ساری جی آئی ٹی کی پروسیڈنگ ریکارڈ ہو رہی ہیں اور کبھی ہماری زندگیوں میں اصل میں نظر آئے کہ اندر ہوا کیا ہے. ابھی نہیں, جو بھی ہے فیصلہ میں نظر آ رہا ہے. لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, یہ جو سازش کی بات کر رہے ہیں, یہ جو سازش کی بات کر رہے ہیں کہ کنسپریسی ہے, مجھے تو یہ ابھی کبھی آپ عمر چیمہ کو بلائیں یا فون پہ سے پوچھیں کیا وہ سازش کے تحت کام کر رہے ہیں یا تو پھر وہ لائر موومنٹ. ابھی میں نے آپ کو ساؤنڈیں سنائی ہیں یار, میں دوبارہ سنا دیتا ہوں آپ کو. جب ایک طرف حکومت کے وزیر کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے خریدے, 90s میں خریدے, فرسٹ فیملی ڈینائی کرتی ہے, تو پہلی چیز آپ کے ذہن میں یہی آتی ہے یار اس میں کچھ تو چھپایا جا رہا ہے. ایک کلپ بھول گئے کاشف, ایک کلپ آپ چودھری نثار کا بھول گئے, وہ تو کھڑے ہو کے پریس کانفرنس کی تھی انہوں نے, وہی سنایا میں نے, آپ نے دیکھا نہیں ہے, آپ نے دیکھا نہیں ہے, وہ سنایا میں نے, جو پریس کانفرنس بیچارے پھنس گئے. لیکن خواجہ سعد رفیق صاحب کا کلپ میں سنانا چاہتا ہوں, وہ بڑا دلچسپ ایک کلپ ہے. لیکن عرفان قادر صاحب, میں آپ کا کامنٹ ویسے کسی قانونی نقطے پہ لوں گا, یہ جو قطری خط اور اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے, لیکن سنیے بڑی انٹرسٹنگ بات کی انہوں نے. میں ایم یو کالج اسٹوڈنٹس یونین کا پریزیڈنٹ تھا اور ہمارے دوست جو امریکہ میں ہیں طیب شاہین صاحب, اسلامی جمعیت طلبہ کے بڑے لیڈر تھے تب, طیب شاہین صاحب گرفتار ہو گئے. تو مجھے ڈپٹی کمشنر جو تھے اس وقت کے, انہوں نے کال کی, اچھے لوگ تھے, انہوں نے کہا بڑی مجبوری ہو گئی ہے, آپ کو جیل جانا پڑے گا. تو میں نے انہیں کہا کہ جیل میں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں ہے, چونکہ ہم نے طیب شاہین کو پکڑ لیا تو بیلنس کرنا ہے, مارشل لاء کے دن تھے, تو آپ کو جیل جانا پڑے گا. عمران خان صاحب بیلنس کیا جاتا ہے, یاد رکھنا. جب جیل چلے گئے تو طیب صاحب اور میں ایک دوسرے کے جانی دشمن بنے ہوئے تھے بدقسمتی سے, وہ بھی پولیٹیکل ورکر, میں بھی پولیٹیکل. جی عمران خان صاحب کو کہہ رہے تھے برابری ہوگی, کیا عمران خان صاحب کا کیس برابری کی طرف جا رہا ہے. لیکن عرفان قادر صاحب, قطری کتنا ضروری ہے قطری کا انٹرویو کرنا اور اس کے لیے جانا؟ کیا اس کے بغیر تحقیقات مکمل آپ کے خیال میں ہو پائیں گی یا نہیں؟ میں قطری کے انٹرویو پہ بات کروں گا, لیکن اس سے پہلے جو گفتگو آپ فرما رہے تھے اور جس میں کہ چانڈیو صاحب بھی کچھ باتیں کر رہے تھے اور آپ بھی کچھ سوال کر رہے تھے, مریم نواز صاحبہ کا جو آنا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ان کو یہاں پہ نہیں بلانا چاہیے تھا, ان کو آنا بھی نہیں چاہیے تھا. لیکن اس میں میاں نواز شریف کو چاہیے تھا کہ جو موقف انہوں نے شروع میں رکھا تھا, جو انہوں نے پارلیمنٹ کو ایڈریس کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ ہیں وہ ذرائع جن سے یہ تمام اثاثہ جات بنائے گئے ہیں, تو جب انہوں نے خود ہی بارے ثبوت اپنے اوپر لیا اور پارلیمنٹ کو ایکسپلین کیا تھا, تو سپریم کورٹ میں انہوں نے اپنا موقف جو ہے اس کو تبدیل کر کے سارا کچھ بچوں پہ ڈال دیا. ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, ان کو بڑا بن کے ہر چیز خود ایکسپلین کرنی چاہیے تھی. انہوں نے تقریباً وہی کرنے کی کوشش کی ہے جو افتخار چودھری صاحب نے کی تھی ارسلان کو آگے کر کے. تو یہ ایک بڑی بیڈ پریسیڈنٹ تھا وہ ارسلان صاحب نے جو کیا تھا. تو افتخار چودھری صاحب, اس میں سپریم کورٹ نے بڑے آرام سے ان کو علیحدہ کر دیا تھا ساری چیز سے. تو اب میں آپ کے اس سوال پہ آتا ہوں کہ قطری شہزادے کے بارے میں, کہ وہاں پہ جو اب ان سے پوچھا جا رہا ہے یا ان کے پاس جایا جا رہا ہے, اس کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے. ان کا جو کانٹینٹس ہیں قطری شہزادے کے لیٹر کے, وہ کانٹینٹ جو ہیں دے آر آل بیسڈ, وہ ہیئرسے پہ بیسڈ ہیں. اور اگر تو وہ جو باتیں انہوں نے کی ہیں اس پہ ڈائریکٹ ڈاکیومنٹری ایویڈنس ہے ان کی پاس, تو پھر اس حد تک اس کی ریلیونس ضرور ہو سکتی ہے. لیکن اگر ڈاکیومنٹری ایویڈنس نہیں ہے سر, اگر منی ٹریل, ہاں تو پھر کیا فائدہ؟ پھر اگر جے آئی ٹی چلی بھی جائے گی, آپ کہہ رہے ہیں اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا. اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, یہ صرف ویسٹ آف ٹائم ہے. بلکہ جی آئی ٹی جو سپریم کورٹ نے بنائی ہے وہ بھی ویسٹ آف ٹائم ہے, اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اور اب تک اگر آپ تھرو آؤٹ دیکھیں پاکستان سپریم کورٹ کو, تو جو کچھ بھی ابھی سپریم کورٹ میں ہوا ہے سٹارٹ سے, جب سے یہ پروسیڈنگ شروع ہوئی ہیں, اس کا فائدہ کس کو ہوا ہے؟ جب یہ پٹیشن فائل ہوئی تھی تو اس کو فریولس قرار دیا گیا تھا, اس کو فائدہ کس کو ہوا تھا؟ جب یہ پٹیشن 1 ماہ اپیل میں لگ گیا, اس کو فائدہ اس کا فائدہ کس کو ہوا تھا؟
پھر اس کے بعد جب ظہیر جمالی جو ہے وہ 15 دن پہلے بینچ چھوڑ کے چلے گئے اور پھر بینچ ریکانسٹیٹیوٹ ہوا، اس کا فائدہ کس کو ہوا تھا؟ اس کے بعد جب یہ بنی جی آئی ٹی بنائی گئی 60 دن مزید مل گیا، اس کا فائدہ کس کو ہوا؟ اپنا فائدہ ہوا سارے کا. چلے راجہ صاحب سے یہی نہیں، میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں، سلمان راجہ صاحب بھی ہیں، ہمارے پی ٹی آئی کے بھی ہیں، چانڈیو صاحب بھی ہیں، سب سے پوچھیں کہ اب تک جو پروسیڈنگز ہوئی ہیں اس میں اتنا تعطل ہوا ہے. عتیقہ اورڈو کے کیس میں تو ایک شراب کی بوتل پہ سپریم کورٹ نے سوو موٹو نوٹس لے لیا تھا، یہاں پہ تو کوئی سوو موٹو نوٹس کبھی بھی نہیں ہوا تھا. راجہ صاحب یہ ان کا نقطہ نظر، میں نے جیسے انہوں نے بھی ذکر کیا مریم بی بی کا نہیں جانا چاہیے، لیکن میری اگر بیٹی کو بلائے گا تو آئی وونٹ لائک اٹ. میں نے صرف میرا موقف جو پہلے بھی میں نے دیا وہ یہ ہے کہ نظام بہتر کریں. یہ نظام تھوڑا سا لاب سائڈڈ ہے کہ جہاں پہ ہم اپنے لیے تو یہ چاہتے ہیں کہ اخلاقیات بھی ہوں اور دوسری تہذیب بھی ہو، لیکن دوسروں کی بچوں کے لیے بھی اسی قسم کا نظام ہمیں بنانا چاہیے. سلمان صاحب، قطری خط کوئی فائدہ ہوگا جے آئی ٹی کو جانے کا؟ دیکھیں، قطری خط کے دو حصے تھے، اس خط کو شاید ٹھیک تناظر میں نہیں سمجھا گیا. ایک حصہ یہ تھا جس سر معافی، پہلے خط کی بات کریں دوسرے کی بات کریں؟ پہلے کی، پہلے خط سے لے لیتے ہیں، دوسرے پہ بھی آ جاتے ہیں. پہلے خط میں یہ کہا گیا کہ مجھے یہ بتایا گیا ہے، خاندانی ذرائع نے بتایا ہے کہ میرے والد کے پاس کچھ پیسے رکھوائے گئے تھے. اس حد تک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان کا ذاتی علم نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو بتایا گیا ہے. دوسرا حصہ اس کا یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کمپنیوں کے شیئر نیلسن اور نیسکال کے حسین نواز کو منتقل کیے. اب یہ بات تو ہرگز ہیر سے نہیں ہے، یہ تو اپنی ذات کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ یہ کام میں نے کیا. پہلا حصہ جواز ہے کہ میں نے یہ کام کیوں کیا، دوسرا حصہ ان کا ذاتی عمل ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ شیئر میں نے ٹرانسفر کیے. اب اصل معاملہ تو یہی ہے نا کہ شیئر کب ٹرانسفر ہوئے نیلسن اور نیسکال کے، جو ان فلیٹوں کی مالک کمپنیاں ہیں. کیا یہ شیئر 92 میں ٹرانسفر ہوئے، 93 میں ہوئے یا 2006 میں ہوئے؟ اب اس حوالے سے ظاہر ہے کہ شیخ حمد جو قطری شہزادے ہیں انہی کے پاس معلومات ہو سکتی ہیں، ان کا بیان. اور اگر سر لیکن ان کا دوسرا بیان تو یہ کہتا ہے کہ نہ صرف فلیٹ بلکہ التوفیق کی سیٹلمنٹ میں نے کی، میں نے حسن نواز کو پیسے میں نے دیے بزنس کرنے کے اور فلیگ شپ کمپنی کے، اور جتنے ان کے ڈیٹ تھے سارے میں نے کلیئر کیے. اب مسئلہ یہ کہ کوئی بینکنگ ٹریل ہوگی تو فائدہ ہوگا نا سر، بینکنگ ٹریل کے بغیر کیا فائدہ ہوگا ان چیزوں کا؟ ٹھیک بات. دیکھیں، دوسرا خط تو بالکل بھی ہیر سے نہیں ہے، یہ تمام باتیں تو وہ اپنے ذمے لے رہے ہیں. اب اسی لیے ان سے گفتگو کرنا، ان سے سوال جواب کرنا ضروری ہے. اب ہم دیکھیں گے کہ اس حوالے سے وہ کیا پیش کرتے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ان کے بیان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ درست بات نہیں ہے. بہت اہمیت ہے. جب تمام مواد سامنے آ جائے گا اور اس کو کسی ٹرائل کورٹ کے سامنے پیش کیا جائے گا بطور شہادت گواہی، سپریم کورٹ نہیں، یہ ایک علیحدہ ایک بحث ہے. جب یہ معاملہ ٹرائل میں جائے گا تو وہاں پہ پھر جج یہ فیصلہ کرے گا کہ اس تمام بیان کو، جو مواد اگر کوئی وہ پیش کرتے ہیں، کیا وہ دینی ہے، کیا ویٹ دینا ہے. سر ویسے جو سپریم کورٹ کے ججز نے جو بات کہی، میں ذرا آپ کو اس کا تھوڑا سا سنانا چاہتا ہوں کہ کیا بات کہی. جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب نے کہا قطری خط کو ایک بم کی طرح عدالت میں اس امید کے ساتھ گرایا گیا یہ تمام الزامات کو تباہ کر دے گا، لیکن بدقسمتی سے اس بام شیل نے وزیر اعظم اور ان کے بچوں کے کیس کو پٹیشنر سے بھی زیادہ نقصان پہنچایا. اگلا، یہاں تک کہ جو کہانی قطر میں ریئل اسٹیٹ کے بزنس میں سرمایہ کاری کرنے اور پھر اس کاروبار کی سیٹلمنٹ کی بیان کی گئی ہے، وہ سوائے بعد میں سوچے ہوئے خیال کے کچھ بھی نہیں. یہ بھی جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب نے کہا. وہ خطوط اور بیان حلفی کے گرد گھومتی کہانی کے مندرجات مشکوک ہیں اور ان پر یقین کرنا بہت مشکل ہے. جسٹس اعجاز الاحسن صاحب یہ فرماتے ہیں وہ یہ ثابت کرنے میں ناکام رہے کہ کس طرح وزیر اعظم کے والد نے فنڈز دبئی سے قطر منتقل کیے. یہ بات جسٹس آصف سعید کھوسہ نے اپنے فیصلے میں لکھی، اور یہ شاید اس کی ایک ایکسپلینیشن ہے کہ کیا وجہ تھی جس کی بنیاد پر قطری خط کے بارے میں کہا جاتا رہا کہ یہ قابل قبول شاید نہ ہو. ہماری رائے میں یہ دستاویز بوگس ہے، اس کی کوئی قانونی شہادت والی ساکھ نہیں، اور ہمیں اس کو مسترد کرنے میں ہچکچانا نہیں چاہیے. جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے یہ بات لکھی. وزیر اعظم نے کبھی قطر میں سرمایہ کا ذکر نہیں کیا، جبکہ ان کے بچوں کا پورا ہی کیس قطر کی سرمایہ کاری پر کھڑا. جسٹس گلزار نے یہ بات لکھی. یہ میں اگر چاہوں تو بہت سارا پڑھ سکتا ہوں، ایک بریک لیتا ہوں اس ٹائم. یہ اب قطر کے بارے میں اوپینین جج لکھتے ہیں. اب اس اوپینین کو کیا اب غلط ثابت کرنا جے آئی ٹی نے؟ if they agree with the جے آئی ٹی، اگر وہ اس سے اتفاق کرتے ہیں. بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اس پر بات کریں.
वेलकम बैक नाज़रीन। सलमान साहब, और पहले मैं एक ओपिनियन ले लूं, मेरे पास वक्त थोड़ा सा कम है इसलिए ब्रीफ ओपिनियन। इरफान कादिर साहब ये सुनिएगा, तलाल चौधरी साहब को मुझे बताएं क्या अदालतें इस्तेमाल हो रही हैं आज, सुन लें। डेविड जैसी साजिश जिसमें बैरूनी हाथ है, अंदरूनी मोहरे हैं, अदालती और कानून को इस्तेमाल करके किसी बेगुनाह को पकड़वाया ना जाए। जी सर, इरफान कादिर साहब। जी, जब प्रोग्राम शुरू हुआ था तो मैंने चंद बातें सुनी थी चांडियो साहब की, और वो जो बातें थी उससे आप क्या कंक्लूड करते हैं? तो इसके बारे में कोई इस्तेमाल हो रहा है, कोई नहीं हो रहा, मेरा ख्याल है ये मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ, आप खुद ही कंक्लूड करें, क्योंकि ये फैक्ट है कि चांडियो साहब की हुकूमत ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ज़रिए इस अदलिया को बहाल भी किया था, और वो जो बहाली है इन्होंने वो थ्रू पार्लियामेंट प्रॉपर तरीके से नहीं की थी, और मेरा ख्याल है सही नहीं की थी, क्योंकि उसके बाद जो मुश्किलें चांडियो साहब की हुकूमत को फेस करनी पड़ी थी, सदर साहब जो थे उनको भी कटहरे में खड़ा कर दिया गया था, वजीर आजम को भी कटहरे में खड़ा कर दिया गया था। सर लेकिन मेरा सवाल इसलिए ये है, बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, रेस्टोरेशन के बारे में जो थे वो खुद इस चीज का जवाब दे रहे हैं, तो मैं इस पे इससे ज्यादा क्या कहूं? ठीक, सलमान साहब वो कहता है मैं इससे ज्यादा नहीं कहना चाहता, मैं आपसे जानना चाहूँ, शायद आप इस पे ज्यादा बात कर सके। साद रफीक साहब कहते हैं पहले वो बराबरी की उन्होंने मिसाल दी, मुझे इसलिए पकड़ लिया कि मुखालिफ को पकड़ लिया था, उन्होंने कहा इमरान तुम्हारे साथ भी बराबरी होगी, यानी उनका केस जो चल रहा है। क्या ये बात जो मुस्लिम लीग नून कह रही है अदालतों के बारे में ये ठीक है? एक कहता है अदालत को इस्तेमाल करके रेमंड डेविस वाला काम कर रहे हैं, दूसरा कहता है जनाब ये हमारे खिलाफ साजिश इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बराबर कर लें किसी तरीके से। देखिए, मैं इस बारे में किसी हालिया वाक़यात के हवाले से तो कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन हमारी तारीख तो बहरहाल हमारे सामने है ना। वो मोहतरमा की हुकूमत हो जिसको 1990 में उल्टाया गया, उससे पहले ऑपरेशन मिडनाइट जैकॉल हो जो उसमें असद दुरानी साहब और असलम बेग साहब का फिर रोल था, जो हबीब बैंक स्कैंडल था, जो पैसे बांटे गए, ये तमाम मामलात होते रहे हैं, 58(2)B के तहत निकाला गया। तो ये कहना कि हम बिल्कुल मासूम हैं, धुले हुए हैं, हमारी तारीख में कभी ऐसा नहीं, मैं कह रहा हूं इस केस में आपको नजर आ रहा है, that's the question। देखिए, इस केस के बारे में ये इस वक्त हम बहुत नजदीक हैं इन मामलात के, हमें तनाजुर चाहिए होगा, शायद उनको आवाज आ रही। चांडियो साहब ये आपसे पूछ लेता हूं जी, आप बताओ। यार मैं कहता था यूसुफ गिलानी साहब का केस चला सुप्रीम कोर्ट में, तो मियां साहब और पूरी लीगी क़यादत अमीरुल मोमिनीन की मिसालें देते थे। जरदारी साहब का आया इस्तिस्ना का सवाल, तो अमीरुल मोमिनीन का सवाल था जनाब अमीरुल मोमिनीन जा सकते हैं, ये क्यों नहीं जा सकते? हमें मिसालें देने वाले आज अगर आप खुद गए। चांडियो साहब मुझे कहा जा रहा है मेरा वक्त खत्म हो गया, पर मैं समझ गया। एक छोटी बात इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। ARY News Application. The latest news at your fingertips. At ARY, we feel it's essential to give you, our viewers, access to news wherever you are, whenever you want. Easy to use and a simple interface, giving you the best usability factor. Watch live streaming in HD quality. World news, making sure you're in touch with the world. And much more. Download our free app now and start watching your favorite programs at your convenience.